सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज। मेरे मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ के जा रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं, जिस तरह के वाकयात हुए पाकिस्तान की तारीख में, इस तरह के की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान साहब ने जिन्ना हाउस हमले की मजम्मत की है, उन्होंने कहा है कि इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर एक बदनामी हुई है। मुल्क के अंदर जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह के वो लोग जिन्होंने तोड़फोड़ की और जिन्होंने हमले किए, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रियासत की रिट को जिन्होंने चैलेंज किया है, मुल्क के अंदर मैशियत बेहतर नहीं है, सियासी अफरा तफरी है मुल्क के अंदर। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। सर, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है बुशरा रिंद साहिबा, मिनिस्टर हैं और एमपी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सेक्रेटरी हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह का एक्शन हो रहा है, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, जिन्होंने जलाओ घेराव किया है, पुरतशद्दुद वाकयात किए, पीसफुल एहतजाज तो होना चाहिए। रियासत के ऊपर हमला हुआ है, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? ये अफसोसनाक बात है और इस तरह नहीं होता तो अच्छा रहता। और एक नेशनल पार्टी बनकर वो इन लोगों ने जो कुछ किया, मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन पर हमला किया, और इससे पाकिस्तान कमज़ोर होता है। और मज़म्मत हम करते हैं, पीपल्स पार्टी ने मज़म्मत की है। बाकी ये है कि पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो एक हकीकत है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हकीकत है। तो वो जिंदा रहे तो अच्छी बात है। एज अ सियासी वर्कर मैं कहता हूँ, क्या होता है आगे आई डोंट नो, पर ये गलत हुआ जो इन्होंने किया। और मैं तारीख पर नज़र मेरी रहती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज़ ने जो कुछ किया इंसानियत के ख़िलाफ़ और जो शर्मनाक अमल किए, काबिल मज़म्मत हैं। मगर जब उन पर न्यूरमबर्ग ट्रायल चला और बहुत से नाजी जनरलों को और नाजी लीडर्स को फांसियाँ आई, उन्होंने गलत काम किया मगर इज़्ज़त से मरे, इज़्ज़त से मुकाबला किया। तो पीटीआई वालों को चाहिए कि वो इज़्ज़त से और दिलेरी से चीज़ों को फेस करें, पाकिस्तान की तोड़ फोड़ में नहीं जाए। बाकी मुखालिफत और सियासत तो हर शहरी का हक है। पीपल्स पार्टी ने भी ज़िया के ख़िलाफ़ 10-11 साल स्ट्रगल की, और वो हर शहरी का राइट है। बाकी इस तरह नहीं होना चाहिए कि मुल्क की इंस्टॉलेशन और जिना हाउस और वगैरह पर जो हमले हुए वो काबिल मज़म्मत है, हमारी पार्टी कह चुकी है। सही। बुशरा रिंद साहिबा, जिस तरह कुछ गुजरे हुए दिनों में जो वाकयात हुए हैं, पाकिस्तान का जिस तरह इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा कि जिस तरह हमले हुए हैं, क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि क्या मुझे बताएं कि इससे पहले, खान साहब से पहले कभी कोई सियासी बंदा क्या अरेस्ट नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में? 75 सालों में क्या कभी कोई इससे बदतर हालात नहीं गुजरे? लेकिन इन्होंने इस अरेस्ट को लगा कि जैसे कि कोई हम इंडिया से जंग के महाज पे निकल पड़े, कि आपने न ये देखना है कि वो पाकिस्तानी अवाम की मिल्कियत की चीज़ें हैं, या वो गवर्नमेंट का, स्टेट का बिल्डिंग्स हैं, या हमारी अवाम की बनाई हुई मेहनत से दुकानें हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं। मतलब आपने ये भी नहीं सोचा कि हम मुसलमान कंट्री हैं और हम एक तरफ से बात करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और दूसरी तरफ से मस्जिदों को नजर आतिश कर रहे हैं। तो ये रियासत मदीना में ये कुछ होना चाहिए जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी रियासत मदीना है। क्या इस तरह अल्लाह माफ़ करे शहीदों की यादगारों को जलाया गया? जैसे कि उन शहीदों ने इनका क्या बिगाड़ा? या उस मस्जिद में 4 नमाजी थे और जो नमाज पढ़ा करते थे उसको जला के क्या मिला? तो इस तरह का रद्द अमल ये शो करता है कि ये तो इंतहाई
میں کہتی ہوں ٹیررسٹ پارٹی ہے اور یہ پری پلان تھا. کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جیل میں جانے سے پہلے جو ایک بیان دیا اور اس بیان میں یہ کہا کہ دیکھیں مجھے اریسٹ کرنے والے اور اس کے بعد جو ہے آپ سب نے روڈوں پہ نکل آنا ہے. تو عوام کو کیوں بیچ میں آپ خوار کر رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں آپ، خود سیاست کریں اور آپ چیزوں کو خود پیش کریں. آپ بیچ میں عوام کو جو ہے اپنے آگے ڈھال بنا کے تو استعمال نہ کرے نا. تو اس میں تو ظاہری بات ہے ہمارے ملک کا امیج تو پوری دنیا میں خراب جانا تھا. اور ملک سب سے پہلے انڈیا کا کہوں گی تو انڈیا تو شادیانے بجا رہا ہے خوشی کے. اور وہ تو ان کے آپ ٹاک شوز سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پاکستان خود ہی کافی ہے، پاکستان کی عوام خود ہی کافی ہے، عمران خان خود ہی کافی ہے یہ سب کرنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں اس سے پہلے کبھی ایسی سیاست دیکھنے کو ملی، سننے کو ملی، اس طرح کے حالات جو اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچائے، یہ آپ کو کبھی دیکھنے سننے کو ملے؟ میں کہتی ہوں ہم شرمندگی سے ہماری نظریں جھک گئی کہ یہ ہمارے ملک کا امیج پوری دنیا میں گیا ہے. جہاں پاکستان ایک اٹامک پاور، ایک نام، ایک لوگ اس کے روب دبدبے سے ڈرتے تھے، دوسری طرف اب ہمارے یہ حالات ہو گئے کہ ہم اپنے ہی آپ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح بشرا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ میں کئی سیاستدان، رہنما، لیڈر گرفتار ہوئے لیکن ایسے واقعات نہیں ہوئے جو یہ واقعات ہوئے، جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح فرما رہی ہے. اس سے عمران خان سے بڑے کرسمیٹک لیڈرز بھی جیلوں میں گئے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو شہید، بیگم نصرت بھٹو، میاں نواز شریف، اس کے بعد خیر بخش مری والے گئے ہیں اور عطا اللہ مینگل والے گئے ہیں، اکبر بگٹی والے بھی جیلوں میں گئے ہیں، بادشاہ خان، ولی خان اور نوابزادہ نصر اللہ. آپ کتنے میں نام گناؤں؟ تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. اور یہ اس کو پالا گیا، لاڈلا تھا، جیل اس کی ڈکشنری میں نہیں تھا. اور اسٹل ابھی بھی وہ جس طرح چیزوں کو لے کر چل رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسٹ پنجاب میں 80s میں برندا والا تھا، سکھوں کا جو ہے رہنما، جو کہ اندرا گاندھی کو وہاں گولڈن ٹیمپل میں مقدس جگہ ہے سکھوں کی، وہاں آپریشن کرنا پڑا، بلو سٹار. تو ایسا لگ رہا ہے کہ لاہور میں یہ سیم طرح کی چیزیں مطلب ہے کہ نظر آ رہی ہیں کہ بھئی وہ بیٹھے ہیں ٹیررسٹ اور وہ گیو اپ نہیں کر رہے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے جو ہے وہ جنا اس کو جلایا اور دوسری انسٹالیشن پر حملے کیے، اور مختلف جگہوں کے وہ لوگ ہیں. اور یہ مذاکرات ہو رہے کہ بھائی نہیں، اور اریسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اتنی ان کو جو ہے لبرٹی ملی ہوئی ہے. جیل میں تو سیاسی آدمی فخر سے جاتا ہے اور جیل میں تو اس کی عزت بڑھتی ہے. یہ گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. انقلابی لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے، انقلابی پارٹیز بھی اس طرح نہیں کرتی، فاشسٹ پارٹیوں نے بھی اس طرح نہیں کیا، مسولینی اور ہٹلر والوں نے. کسی نے اپنے آپ کو مار دیا، کسی نے عزت سے پھانسیوں پر چڑھے. کام تو غلط کیا انہوں نے، پر میں مسولینی اور ہٹلر کی بات کر رہا ہوں. یہ تو کہیں کے بھی نہیں رہے. صحیح. بشرا صاحبہ، آج بھی وہی رویہ ہے عمران خان کا، تحریک انصاف کی قیادت کا. جس طرح وہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، اگر دہشت گرد وہاں نہیں ہے، جس طرح پی ٹی آئی کری، تو آپ جو ہے نا تلاشی لینے دیں، آنے دیں فورسز کو، فورسز جا سکتی ہیں قانون کے تحت. بشرا صاحبہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں کہتی ہوں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کوئی معنی رکھتا ہے کسی ملک میں، کہیں سسٹم میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگل کا راج بنا ہوا ہے کہ آپ نہ کسی قانون کو مانیں گے، نہ اریسٹ ہوں گے. اگر اریسٹ کیا تو اس سے بدتر کہتے ہیں کہ جی آپ کو فیس کرنے کو ملے گا حالات. یہ تو دھمکیاں ہوئی نا سراسر.
تو اگر آپ گلٹی نہیں ہے تو آپ کھلم کھلا اپنا جو بھی ہے اس کو فیس کریں. جو بھی آپ کے کیسز بنتے ہیں یا جو چیزیں, کیا ماضی میں لوگوں پہ کیسز نہیں بنے؟ خاتون عورتیں بھی جیل گئیں, عورتوں نے بھی کورٹ اور نیب کو فیس کیا, تو آپ بھی کر لیں, اس میں کون سی بات ہے؟ جب آپ پرائم منسٹر دیکھیں, چولی دامن کا ساتھ ہے سیاست اور جیل کا. سیاستدان جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ وہ صرف مراد کے لیے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, وہ جیل میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو شکر ہے اللہ کا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھ آئی ہے, جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے, اور انہیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد کوئی پارٹی. تو ہمیں یہ تمام چیزوں کو جو ہے اپنے ریئلائزیشن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم ہمارا ملک ہے, اور اس کے بعد جا کر سیاست ہو یا کوئی پارٹی ہو. بالکل سب کی اپنی چوائسیز ہیں, اپنی مرضی کی پارٹیز جوائن کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے کہ ملک کو داؤ پہ نہیں لگا سکتے ہم کسی صورت بھی. تو اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. آپ نے جس طرح کہا کہ پہلے ریاست ہونی چاہیے بعد میں سیاست ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے بشریٰ ہند صاحبہ ہمارے ملک کے اندر ذاتی مفادات ہوتے ہیں, پارٹی مفادات. عمران خان سے اقتدار کیا گیا, وہ تو اتنے غصے میں اور اتنا انہوں نے اداروں کو اچھالا, جس طرح ٹارگٹ کیا, تاریخ میں مثال نہیں ملے. اقتدار کبھی ملتا ہے, کبھی نہیں بھی ملتا, کبھی ہار ہوتی ہے, کبھی جیت ہوتی ہے. اس طرح تو سیاست میں ہوتا ہے. دیکھیں, ان کے اپنے جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم کیبنٹ میں کوئی بات کرتے تھے یا تو یہ ہمیں اہمیت ہی نہیں دیتے تھے, سنتے ہی نہیں تھے, اور فیصلہ وہی کرتے تھے جو انہوں نے کرنا ہے. تو اس طرح تو نہیں ملک چلتا, سسٹم چلتا, پارٹیاں چلتی. آپ کو فلیکسیبلٹی آپ کے مزاج میں, آپ کے اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, برداشت ہونی چاہیے. آپ میں تو برداشت ہے ہی نہیں. آپ کو جیسے جیل سے آپ ریلیز ہوئے نہیں ہیں, آپ نے سب سے پہلے آرمی چیف کے اوپر حملہ کیا کہ جی انہوں نے مجھے اریسٹ کروایا. ڈو یو ہیو اینی پروف؟ کیا آپ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا کہ آپ اپنی کولیشن پارٹنرز کے ساتھ زیادتی کریں اور ان کے ساتھ بنا کے نہ رکھیں؟ کیا آپ کو آرمی چیف نے کہا تھا کیا آپ جو ہے کشکول لے کر جو ہے امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل کے لوگوں سے عوام سے بھیک مانگیں؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, جو آپ نے اچھا نہیں چلا سکے, جس کی وجہ سے آپ نے اتنا لون لیا کہ آج معیشت حالات ہمارے اسی وجہ سے ہم اتنے کرائسس میں. یہ آج کے موجودہ حالات نہیں, یہ ہمارے اسی کی وجہ سے آج جو ہم حالات پاکستان میں مہنگائی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, ڈالر کے بڑھنے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم ایف سے آپ ایک طرف سے کشکول توڑ رہے ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, دوسری طرف آپ آئی ایم ایف کے پیر پڑ جاتے ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے دور میں غلطیاں کی. اور ایک طرف سے آپ کی ویڈیو کلپ میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی اور ان سب کے جو خلاف یہ الفاظ استعمال کریں. مریم نواز کے اوپر کہا تھا کہ یہ کسی صورت بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. اور یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اس سے 400 ہاتھ آگے وہ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اور وہ امیج پاکستان کا ڈیمیج کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں, ہمارا پاکستان کا امیج پہلے ہونا چاہیے, پھر سیاست. اب پوری دنیا آپ کے بیانات سن رہی ہے, پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور وہ کیا امیج لے گی آپ کا کہ آپ کس طرح کے الفاظ جو ہے وہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کے لیے استعمال کریں. صرف آپ ذاتی سیاست کے لیے کہ اگر الیکشن 1 مہینہ بھی لیٹ ہوا یا 1 گھنٹہ بھی تو ہم پورے پاکستان کو آگ لگا دیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس طرح کی سیاستیں نہ کبھی ہم نے دیکھی, نہ سنی, اور نہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے. بڑی مہربانی بشریٰ ہند صاحب, آپ نے ٹائم دیا. نظر بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ایرانی میں ٹیلی لائن پہ جوائن کیا سینئر رہنما, سینئر سیاستدان عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, ایم این اے رہ چکی ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز صاحب. لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جس طرح لوگ چھوڑ کے تحریک انصاف کو جا رہے ہیں, خان صاحب نے بھی آج جناح ہاؤس حملے کی مذمت کی ہے, اس سے کہا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے, ایک پارٹی کے لیے مشکل وقت ہے. کیا کہیں گی عظمیٰ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امتیاز صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت واقعی پی ٹی آئی کے اوپر بہت سخت وقت آیا ہوا ہے, اور ہر طرح سے اس وقت دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہیں اور باقی ملک کے مختلف ادارے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے ہیں.
اور وہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے بھی کالعدم قرار دینے کی کوششوں میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروٹیسٹ ہوئے وہ پرامن پروٹیسٹ کو ایک طرح سے ان کو وائلنس میں لے کر جایا گیا، اس پہ مختلف لوگوں کو شامل کیا گیا، اور پھر وہ جو وائلنس ہوا اس کا بھی ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور بلکہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جس طرح سے ہمارے اداروں نے بہترین کام کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی، اور اس کے بعد ان کے اوپر آپ دیکھیں نادرا کا ڈیٹا بھی نکل آیا، باقی تمام چیزیں بھی ان کی ود ان نو ٹائم نکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے اتنے پاورفل ہیں کہ اگر کسی کو پکڑنا چاہیں یا کسی کے اوپر کسی چیز پہ کام کرنا چاہیں تو ود ان نو ٹائم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگلی جس طرح سے ہماری عوام کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے یا عوام کے اوپر اس طرح سے جو گناہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی مشکل میں پڑتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ان کے فوٹیجز بھی نکال کے ان کو انصاف دیں گے یہ ادارے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی بالکل اس وقت بہت سے لوگ جو میں یہ سمجھتی ہوں کمزور ایمان کے یا کمزور ہیں اپنے ارادوں میں اور اپنی باتوں میں، تو وہ ظاہر ہے کچھ لوگ پریشر برداشت کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. تو جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا، یہ جو لوگ اس وقت جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت مضبوط اعضاب کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ جی مختلف لوگ جو ہیں اپنی مینٹلی وہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ ان تمام پریشرز کو برداشت کر سکیں. جو ان پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں گے، جو مینٹلی تھوڑے کمزور ہوں گے، ویک ہوں گے، وہ ظاہر ہے وہ چھوڑ کے جائیں گے. لیکن یہ مشکل وقت ضرور ہے، یہ مشکل وقت گزر گیا تو انشاءاللہ پی ٹی آئی بہت بہتر طریقے سے پھر سامنے آئے گی، اور اس میں پھر یہ چیز ہوگی کہ کوئی لوٹے یا کوئی اس قسم کے لوگ نہیں ہوں گے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کر سکیں. عامر کیانی صاحب بہت ہی پرانے آدمی ہیں، شروع سے خان صاحب کے پاس ساتھ ہیں، انہوں نے بھی چھوڑ دیا آپ کے موقف کے ساتھ، تحریک انصاف کے موقف سیاست جلاؤ گھیراؤ سے. مولوی محمود صاحب وہ ایم این اے تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. جے پرکاش وہ بھی پرانے ساتھی آپ کے تھے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور اس کو کوئی بھی پارٹی کے اندر نہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے نہ پارٹی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں، یا تو خاموش ہیں، چپ ہیں، انڈر گراؤنڈ ہیں. کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس وقت لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ہے، لوکلی ہر علاقے کے لوکلی تھانوں کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، ان کے خلاف ان کی لسٹیں جاری ہو رہی ہیں، اور ان لسٹوں کے اندر پرائیورٹی کے طور پہ لوگوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، پھر ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں. اگر وہ شخص خود برآمد اس گھر سے نہیں ہوتا، اپنے گھر سے نہیں ہوتا، تو اس کے بھائی بہن کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی ماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو دیکھیں اس قسم کی چیزیں، جو بھی ایک شریف گھر سے جس کا تعلق ہو، جس نے تھانے کچہری کبھی نہ کی ہو اور وہ سیاست بھی ایک اصول کے تحت کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو ظاہر ہے اس قسم کے پریشر کچھ لوگ برداشت کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی ساری بات جن لوگوں نے ہمیں چھوڑا ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، وہ شاید ان پریشرز کو برداشت نہیں کر سکے تو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں ان تمام چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، پارٹی کے اندر بھی، پارٹی کے باہر بھی. اور اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گی اداروں سے بھی، میں ریکویسٹ کروں گی پی ڈی ایم سے بھی، میں ریکویسٹ کروں گی نون لیگ سے بھی. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی کیا اس کا مستقبل ہے نہیں پتا، آخری گیند تک جس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ وہ لڑیں گے، وہ بھی لڑیں گے، ان کے کھلاڑی بھی لڑیں گے. لیکن اس قسم کی حرکتیں کرنے سے اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ این کے خلاف لوگ کتنے ہو چکے ہیں. مطلب عوام کے دلوں میں گھر کرنے کی جگہ
یہ پارٹی اپنے خلاف لوگوں کو نہ صرف اکسا رہی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو نکل رہی ہیں، وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو نکل رہی ہیں، اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر برملا لوگ اظہار کر رہے ہیں اپنی نفرت کا۔ تو خدا را اس قسم کے سٹیپس لیے جائیں جس سے نہ تو اداروں کی تذلیل ہو، نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی تذلیل ہو، اور نہ اس قسم کے سٹیپس اٹھائے جائیں کہ کل جس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی الیکشن میں جائیں تو وہ یہ نہ ہو کہ لوگ انہیں صفحہ ہستی سے مٹائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی سروائیول کا بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی سروائیول کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ جو پوزیشن اس وقت جا رہی ہے یہ تو ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن بن رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کے اندر اتنے ایکسٹریم کے اوپر چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم نے بھی بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے کوئی سٹیپ اٹھانا ہے، اس سے ان کی یہ کہہ لیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت میں بھی بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف کو یعنی کہ اتنا تجربہ سیاسی جماعت کو تو نہیں ہے اس کرائسس سے کس طرح نکلا جا سکے، اور جو حملے ہوئے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ ریاست کے اوپر حملہ تھا، اداروں کے اوپر حملہ تھا، پاک فوج کے اوپر حملہ تھا، اس کا تو ری ایکشن اتنا ہی آنا تھا، اس سے زیادہ آنا تھا۔ کیا کہیں گے اس کرائسس سے یہ جماعت نکل پائے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو اسٹانچ ورکرز ہیں وہ کتنا کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے وقت پیپلز پارٹی پر بھی آئے تھے اور ہم نے سروائیو کیا تھا، اور دیگر پارٹیز پر بھی آئے ہیں، اور پاکستان کی میں بہت سے 75 سال میں بہت سی پارٹیز پر وقت آئے ہیں۔ تو اب بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ورکرز، کیونکہ ورکرز ہی ہوتے ہیں لیڈرز اور پارٹی کے ساتھ، لیڈر ورکرز کے بغیر ادھورا ہے، اور ساری دنیا کی ہسٹری یہ بتاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ ان کے ورکرز کتنا کھڑا رہتے ہیں۔ مشکل وقت آتے ہیں پارٹیز پر، اور پارٹیز میں سروائیول فار دا فٹسٹ جس کو کہتے ہیں، چیلنج اینڈ رسپانس جس کو کہتے ہیں، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، وقت کے ساتھ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ لیٹس ہوپ ایک نیشنل پارٹی ہے، باقی جو ان کے لوگوں نے یا جو کچھ کیا وہ تو صحیح نہیں کیا، اس کو تو ہر کوئی مذمت کر رہا ہے، مگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی لیٹس سی کیا ہونے والا ہے۔ سیاسی جماعت، آپ کا ورکر اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پارٹی سروائیو کر سکتی ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جو کیا ہے وہ تو بہت ہی انتہائی غلط ہے۔ اس کی 75 سال تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عظمیٰ صاحبہ۔ امتیاز صاحب، ایک تو تھوڑا یہ ہے کہ آواز کا مسئلہ ہے، مجھے اپنے بھائی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو پلیز ذرا آواز کے اس مسئلے کو تھوڑا حل کر دیجیے۔ دوسری بات دیکھیں جی، اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سیاسی ورکر، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سیاسی ورکر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ فرنٹ لائن سولجر بنا ہوا ہے ہمارا۔ جس طرح سے وہ خان صاحب کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں، جس طرح سے وہ نکلتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے پرامن احتجاج کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے عناصر اسی احتجاج کے اندر شامل کیے جاتے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ وہاں پر آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ تمام مجمع کو وائلنس کے اوپر وہ مائل کرتے ہیں، اور اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اشتعال آئے۔ کتنی جگہوں پہ جی میں خود نہیں، اور ادھر میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جب آرمی کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی تو ہم نے انہیں منع کیا، ہم نے انہیں روکا کہ آرمی ہے تو ہم ہیں اور پاکستان ہے۔ لیکن میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان لوگوں کو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کون ہیں۔ میری پوری سیاسی کیریئر کے اندر
میں نے جی پی ٹی آئی 2010 میں جوائن کی تھی. اس سے پہلے میں والنٹیئرلی کام ضرور کرتی رہی گھر میں بیٹھ کے, لیکن میں اس طرح سے پبلکلی میں نے کام نہیں کیا تھا. میں نے 2010 کے بعد میں نے پبلکلی کام کیا, لوگوں میں گئی, میں اپنے تمام ورکر کے ساتھ, ووٹر سپورٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہی. ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے خدا نخواستہ اداروں کے خلاف, عدلیہ کے خلاف یا کسی کے خلاف اس طرح سے بات کی ہو. ہاں انہوں نے ضرور احتجاج کیا, خان صاحب کی اریسٹ ہونے کے خلاف احتجاج کیا, لیکن کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اداروں کو بھی چاہیے, اگر وہ انوالو نہیں ہے اور ان کے اوپر یہ والی ایلیگیشن اگر آ رہی ہے تو ان لوگوں کو ایکسپوز ضرور کریں. ہو سکتا ہے بلکہ اس کے اوپر کبھی امکانات بھی شامل ہیں کہ باہر کی بھی جو بیرونی قوتیں ہیں وہ اس چیز کو کیش کرانا چاہ رہی ہوں, وہ اس چیز کے اندر انوالو ہو کے پاکستان کے اداروں کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر لوگوں کے اندر نفرت اگر پھیلا رہی ہیں تو وہ تیسری قوت کون ہے, اس کے اوپر اگر اسی طرح سے کام کیا جائے تو بہت سے مسئلے بہت جلدی حل ہو سکتے ہیں. اور ان کو لوگوں کو جو اریسٹ کیے جائیں ان سے پراپر انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ وہ کون ہے, کیوں ہے, کیسے انہوں نے یہ کام کیا, لیکن اس کے اندر انصاف کا نظام اور فیئر ٹرائل کی بے انتہا ضرورت ہے. جی بڑی مہربانی عظما ریاض جدون صاحبہ. بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے. ویلکم پگنازی, جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب, سروائیو کر سکے گی پارٹی؟ ایم کیو ایم بھی آپ کے سامنے تھی, جس طرح کے حالات بنے آج وہی اسی طرح کا تحریک انصاف. دیکھیں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میری فیملی ایک سیاسی ورک کر رہی ہے. ہم پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کانگریس میں بھی رہی, مسلم لیگ میں بھی رہی, پیپلز پارٹی میں ہم ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے, ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ نہیں سکتے ہو. اگر ورکر ساتھ ہیں, لوگ ساتھ ہیں, تو جس طرح الطاف حسین ایک حقیقت ہے, کراچی کا ووٹ بینک اس کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, جی ڈی اے کے رہنما, سیکریٹری جنرل ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں. سر, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بڑی مہربانی میر صاحب, سوری میں ذرا جی تھوڑی سی فون میری ادھر ادھر تھی تو میں ذرا جوائن نہیں کر سکا آپ کو ارلی, اس کے لیے معذرت. ٹھیک ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں, ایک حقیقت ہے کہ جس طرح الطاف حسین کا ایک ووٹ بینک ہے, مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ بینک ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, اسی طرح عمران خان کا ووٹ بینک ہے, اور وہ آپ تہس نہس نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں, 77 میں شہید بھٹو کو اتارا گیا اور اس کے بعد الیکشن اس لیے نہیں ہوئے کہ بھئی ان کو تھا کہ پی پی جیتے گی, مگر 88 میں بے نظیر شہید جیت گئی. تو میں سیاسی ورکر, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سروائیو کرنا چاہیے. صحیح. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ایسٹ پاکستان میں اگر ہوتی اور مجیب الرحمان یہاں ہوتا تو پاکستان ٹوٹتا نہیں, کیونکہ نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ وفا کو یونائٹ کرتی ہیں ساری دنیا میں. مذہب میرے خیال سے یونائٹ نہیں کرتا, اگر یونائٹ کرتا تو 57 مسلم ملک نہیں ہوتے. تو یہ نیشنل لیڈرز اور نیشنل پارٹی جوڑتی ہیں. تو یہ فینومنا کہ پارٹیز کو ختم کیا جائے, میں ایز اے سیاسی ورکر صحیح خلاف ہوں. ڈاکٹر صاحب, سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, عمران خان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جس طرح لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ابھی پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے, ان میں سے یقیناً جو ہے نا کچھ لوگوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہتے. ان میں سے کچھ لوگوں نے تو سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک ارلی سٹیج ہے. ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی اتنا بڑا تبصرہ کرنا کہ جی ان کی گراس روٹ جو پاپولیرٹی ہے, اور خاص طور پہ پنجاب میں اور کے پی میں, اس میں کوئی کمی آئی ہے کہ نہیں آئی. لیکن میری نظر میں ابھی آج جو ہے نا اگر کوئی ججمنٹ کرنے جائیں گے تو شاید وہ ایک مناسب نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کچھ ہمیں دیر اور انتظار کرنا چاہیے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ
جو ہے نا آگے چلنی ہے. ابھی تو چیزیں کلیئر بھی نہیں ہیں کہ یہ ٹرائلز جو ہونے ہیں یا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے ٹرائلز جو ہیں وہ کس طرح ہونے, کس طریقے سے ہونے, کس فورم پہ ہونے. ابھی بہت سی اس میں کباتیں مجھے نظر آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اس وقت سرے دست پی ٹی آئی کے مستقبل کے بارے میں یا خان صاحب کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی کورٹس ہیں, ہائر پہلے لوور کورٹس ہیں, پھر ہائر جوڈیشری ہے. تو ابھی ارلی اسٹیج ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی ہم دیکھیں, بس توقع یہ ہونی چاہیے کہ جو وائلنس ہوا ہے 9 مئی کا, اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, اس پہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے آپ کی, فون بند جا رہا تھا آپ کا, ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. دوسرے شو میں آپ کو ضرور لیں گے کیونکہ ہم کوشش کر رہے تھے, آپ نے ٹائم نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. جو ملکی صورتحال ہے آپ کے سامنے, اب قبل از وقت ہے کہ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا. انہوں نے جو سیاسی حرکت کی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ.